बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 19 फरवरी का आगाज़ हो गया है बुध के दिन का। वैसे तो मुझे इस बात का पता है कि अब जब अदालतों पर बात होती है, ख़ास तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी का हम नाम लेते हैं और नीचे गालियों की एक लाइन लग जाती है, और इतनी गालियां हमें कभी नहीं पड़ी जितनी अब जस्टिस याहिया अफरीदी का जिक्र करने पर अपने व्लॉग में नीचे लोग हमें गंदी गालियां देते हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के मामलात को रिपोर्ट करने का। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि लोगों का एतमाद अदालतों से बिल्कुल उठ गया है। जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम के बाद आउट ऑफ 10 जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया गया, और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपनी जिस तरह से उनको नवाज शरीफ जरदारी और इदारों ने जैसे सेलेक्ट किया, तो उन्होंने फिर उसको उनके एतमाद पे वो पूरा भी उतरे। लेकिन मैं क्यों इन चीज़ों को रिपोर्ट करता हूँ? मैं इसलिए रिपोर्ट करता हूँ कि अभी मैं 2-3 दिन के लिए गया हुआ था। पहले लाहौर में जस्टिस अजमत शेख साहब जो हैं, एक बड़े जज थे, उनका इंतकाल हुआ और उनके नमाज जनाजे में शिरकत के लिए मैं गया। और फिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे तो मोहसिन हैं, अमजद हुसैन जट साहब, तो वो आजकल यूके होते हैं, तो उनकी वालदा मोहतरमा का इंतकाल हुआ। तो उनकी रिहाइश जो है वो ओकाड़ा में है और बहुत दूर दराज उनका गाँव है, जो फतियाना उनका गाँव है। तो मैं इसलिए ये चीज़ें रिपोर्ट करता हूँ कि जब मैंने फतियाना जाके पूछा, वहाँ गाँव में लोगों के साथ बैठा, मिला, बड़े ज़बरदस्त लोग थे, बड़े खूबसूरत लोग थे। और यानी वैसे तो वो बड़ा ज़रखेज़ इलाका है माशाल्लाह, बड़ा सरसब्ज़ व शादाब इलाका है, लोग बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत लोग हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन बैकवर्ड इलाका है। और साथ उसके एक और गांव में हमारे एक दोस्त हैं तलवंडी, वो भी एक बैकवर्ड इलाका समझा जाता है, यानी एक ऐसा इलाका जहाँ पे लोगों को ज़्यादा ना, यानी टीवी तो लोग बिल्कुल नहीं देखते और ना उस तरह से कोई उनका, आप समझें कि बहुत ज़्यादा उनका सियासत से कोई लेना देना है। लेकिन इन दोनों इलाकों में जब मैं गया और मैंने बिल्कुल आम लोगों से बात की, जो वहाँ पे खेतों में काम करने वाले हैं, खेती बाड़ी करने वाले हैं, किसान हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले मुख्तलिफ लोगों से बात हुई। और उनसे जब मैंने पूछा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा, पाकिस्तान की सियासत के बारे में पूछा, तो उनको एक एक बात पता थी, शायद हमसे भी ज़्यादा पता था। तो ख़ास तौर पे जब मैंने उनसे सुप्रीम कोर्ट का पूछा, जब वो बैठे, तो मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उन्होंने बताना शुरू किया और उनके याहिया अफरीदी साहब के बारे में जो अल्फाज थे, वो अल्फाज कम अज़ कम मैं तो यहाँ पे नहीं दोहरा सकता, मेरे ऊपर तौहीन अदालत भी लग जाएगी, और वैसे भी मैं किसी सूरत भी वो अल्फाज बयान नहीं कर सकता। वैसे याहिया अफरीदी साहब को चाहिए कि सदर का प्रोटोकॉल लेके और हेड ऑफ़ द स्टेट के प्रोटोकॉल में वो बाकी जगहों पे तो जाते हैं, कभी आम उसके अंदर वो जिस तरह से बताया जाता है ना कि मुस्लिम हुक्मरान उम्मत मुस्लिमा में जो पुराने दौर के हमारे हुक्मरान थे, वो भेस बदल के और वो जाते थे लोगों में, ताकि वो जानना चाहते थे कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो कभी याहिया अफरीदी साहब जाएँ और कभी देहातों का रुख करें, बैकवर्ड इलाकों का रुख करें, और चलें कहीं ना जाएं, यहीं पे मास्क लगा के और राजा बाज़ार चले जाएं, या अपारा मार्केट चले जाएं, और कहीं चले जाएं, मेलोडी मार्केट चले जाएं, कहीं पे चले जाएं और जाके ऐसे पूछ लें कि ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है जस्टिस याहिया अफरीदी, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो मेरा ख्याल है कि 2 मिनट बामुश्किल वो लोगों को सुनेंगे और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाएंगे, कि इससे पहले कि लोग उनको पहचाने, तो वो बेहतर है वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि बड़ा मुश्किल है उनके लिए वो चीज़ें सुनना जो मैं दूर दराज इलाकों में भी, बैकवर्ड इलाकों में भी उनके बारे में सुनाया हूँ। तो लिहाजा ये ज़रूरी। और हाँ, जब मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा बातें आपको किसने बताई हैं जो आप कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह बड़ा अच्छा बंदा है, मुनीब अख्तर बड़ा अच्छा बंदा है, आयशा मलिक बड़ी दबंग है, और अतर मिनल्ला की क्या बात है, और शाहिद वहीद बड़ा अच्छा जज है, मलिक शहजाद अहमद खान बड़ा अच्छा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का था और वो तो गया तो आलिया नीलम ने तबाही कर दी है, और ये 5 जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनके नाम उनको फर याद हैं। मैंने कहा ये आपको कौन ये बातें बताता है? उन्होंने कहा जी हम व्लॉग सुनते हैं, बिशारत राजा को सुनते हैं, अहमद अदील सरफराज को सुनते हैं, वसीम मलिक को सुनते हैं, मरीम नवाज खान को सुनते हैं, और इन जुल्करनैन इकबाल को सुनते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमतुल्लाह जान को सुनते हैं, हम असतूर को सुनते हैं, हम आप लोगों को सुनते हैं। तो आप लोगों से सुन के हमें पता है कि याहिया अफरीदी क्या कर रहा है, नवाज शरीफ और जरदारी ने उसको लगाया है और वो वही काम कर रहे हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी चाहते हैं। तो मुझे उस वक्त ये अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, लोग हमें गालियाँ देते हैं जब हम याहिया अफरीदी साहब का नाम लेते हैं, लेकिन ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। हम कदर करते हैं, आपकी गालियों की भी कदर करते हैं, ये गालियाँ हम सुन लेंगे। लेकिन अब मैं ये ज़रूरी समझता हूँ, और मैंने अपने दोस्तों को आकर कहा, वसीम मलिक को और सारों को कहा, मैंने कहा रोज़ाना सुप्रीम कोर्ट पे बात किया करो। लोग नहीं देखते, ज़्यादा ना देखें, लेकिन जितने लोग देखेंगे ज़रूरी है ये बताना लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, कि याहिया अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं। और ये जो दूर दराज बैकवर्ड इलाकों में लोगों को पता है, ये इन डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों की वजह से, इन यूट्यूबर्स की वजह से, इन कोर्ट रिपोर्टर्स की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर। साकिब बशीर साहब का बड़ा उन्होंने जिक्र किया, एहतशाम कियानी का जिक्र किया, हुसैन चौधरी साहब के ट्विटर का जिक्र किया। तो ये जो रिपोर्टर्स, जिशान सैयद हैं, ये फैसल अब्बास खर हैं,
یہ جتنے رپورٹرز ہیں جو ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کرتے ہیں یا جو ولاگز کرتے ہیں، لوگ ان کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں اس کو سپریم کورٹ کو رپورٹ کر رہا ہوں اور آئندہ بھی اب کروں گا اور ریگولر کروں گا. پہلے میں نہیں کر رہا تھا، اب میں ریگولر کروں گا، کیونکہ پہلے میں بھی تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار اتنی گالیاں پڑ جاتی ہیں تو مطلب اب چھوڑیں کیا کرنے، لیکن اب یہ ضروری ہو گیا ہے. تو دیکھیں یحییٰ افریدی صاحب جو ہے ان کو نواز شریف نے زرداری نے بیٹھ کے اور سلیکٹ کیا اور کوئی کرائٹیریا نہیں تھا کہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کیا کرائٹیریا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ کس کرائٹیریا پہ ان کو لایا گیا. ایک ملاقات کے بھی بہت چرچے ہیں اور شاہراہ دستور پہ ایک ملاقات کے بھی بڑے چرچے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کو بلایا گیا ایک ملاقات کے لیے، انہوں نے انکار کیا. تو پھر کون وہاں پہ پہنچا، کیسے پہنچا اور کیسے وہ ملاقات ہوئی، کیا معاملات طے ہوئے. تو وہ ہمارے کوئی دوست کہتے ہیں کہ جس دن اس ملاقات کی تفصیلات سامنے آ گئیں تو اس دن سارا پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن اب خیر اس ملاقات کی تفصیلات سامنے آئیں یا نہ آئیں، لیکن سارا کچھ سب کے سامنے ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یحییٰ افریدی صاحب دیکھیں نا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہے انہوں نے ایک ہی فل کورٹ کی میٹنگ کی تھی، اس کے بعد انہوں نے فل کورٹ کی میٹنگ نہیں کی. 26ویں آئینی ترمیم پہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے کمیٹی کا اجلاس بلا کر کہا کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم لگائیں. انہوں نے نہیں لگائی. کیوں؟ فل کورٹ وہ بٹھا دیتے، 26ویں آئینی ترمیم فارغ ہو جاتی، وہ فارغ ہو جاتی تو یحییٰ افریدی صاحب چیف جسٹس پاکستان آ رہے تھے. پھر کیسے وہ یہ پروٹوکول انجوائے کرتے جو وہ پورے پاکستان میں جاتے ہیں تو صدر پاکستان کا پروٹوکول لے کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے انہوں نے آئینی بینچ بنوایا امین الدین خان صاحب، جن کو ہمارے دوست بشارہ راجہ کہتے ہیں کہ اقوام عالم کے سب سے بڑے جج ہیں، اور کوئی ہمارا دوست کہتا ہے کہ وہ اس صدی کے سب سے بڑے جج ہیں. تو ان کو، اور پھر حسنات ملک صاحب نے کہا کہ ان کو تھپکی دی یحییٰ افریدی صاحب نے کہ ویل ڈن، گڈ جاب، لگے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر وہ ثابت بھی ہوا کہ منصور علی شاہ صاحب اور عقیل عباسی صاحب، اس سے پہلے منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب سے جو کیس واپس لیا، اور اس میں جو یحییٰ افریدی صاحب کا کردار تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. اور پھر وہ جس طرح سے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھڑ سواری اور وہ ان چیزوں پہ پورا ان کا ماشاءاللہ وہ پورا انجوائے کر رہے ہیں اس اپنی پوزیشن کو. عدلیہ تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. ہم لوگ جو عدلیہ کو رپورٹ کرتے ہیں ہمیں گالیاں پڑتی ہیں، سینکڑوں ہزاروں گالیاں پڑتی ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب مطمئن ہیں، کہتے ہیں جناب بڑی زبردست عدلیہ چل رہی ہے. اور ابھی وہ اپنی مرضی کے سارے ایڈمنسٹریشن لے آئے ہیں، پشتون ہمارے بھائی لے کر آئے ہیں، پختون لے کر آئے ہیں پوری ایڈمنسٹریشن. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ پشتون لاتے ہیں، آپ پختون لاتے ہیں، بالکل آپ لائیں. لیکن اگر آپ کو پشتونوں اور پختونوں کا اتنا ہی آپ کو خیال ہے تو آپ وہ جو 26 نومبر کو پختون جن کو گولیاں ماری گئی ہیں ان کے معاملے کو بھی دیکھ لیں. ان کے تو چیزوں کو آپ کہتے ہیں کہ شواہد بڑے امپورٹنٹ ہیں، عمران خان نے جو بھیجے ہیں، میں نے آئینی بینچ کو بھیج دیا اور آئینی بینچ والے کہتے ہیں ہمیں ملے ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ جو وہاں پہ جو پختون اور بلوچ جو لاپتہ ہو رہے ہیں بلوچستان میں، ان کا کیس بھی ٹیک اپ کر لیں. آپ نے آ کے صحافیوں کو کہا کہ وہ میں سن کے آیا ہوں، بڑا خوفناک تھا، دل دہلا دینے والی چیزیں تھیں جو لاپتہ افراد کے والے سے، لیکن آپ نے ان کو ٹیک اپ نہیں کیا. اور پھر اسی طرح سے 26ویں آئینی ترمیم آپ نے ٹیک اپ نہیں کی، فل کورٹ آپ نے کنوین نہیں کی. اور پھر اسی طرح سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو کیس پینڈنگ ہے، جو مخصوص نشستوں کی امپلیمنٹیشن والا معاملہ ہے، توہین عدالت والا کیس ہے، وہ آپ ٹیک اپ نہیں کرتے. آپ 9 مئی کے جو لوگ، اور پرویز اقبال جو ہیں، ملک پرویز اقبال جو وکیل ہیں، انہوں نے ایک لسٹ بتائی ہوئی تھی کہ کون کون سے کیسز ہیں 9 مئی کے جو کتنے عرصے سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں، وہ آپ نہیں لگا رہے. عامر فاروق صاحب کے خلاف ایک بڑا اسٹرانگ ریفرنس پینڈنگ تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ٹریان کیس والا، وہ آپ نے ٹیک اپ نہیں کیا. آپ نے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ممبران کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ہے وہ آپ نہیں ٹیک اپ کر رہے. جس طرح سے آپ نے جسٹس سرفراز ڈوگر کو، خادم سومرو کو اور ان کو لگایا، یہاں پہ ٹرانسفر کیا جج محمد آصف کو، اور یحییٰ افریدی صاحب نے اپنے اوپر لیا کہ میں نے یہ ٹرانسفر کروائی ہے، میں، اور سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، خوش ہوں کہ پنجابی جج آ گیا ہے، پشتون جج آ گیا ہے، بلوچی جج آ گیا ہے. اور کل جو یحییٰ افریدی صاحب کو بالکل ایکسپوز کر دیا جسٹس سرفراز ڈوگر نے، جس نے کہا کہ میں حکومت کی مرضی سے آیا ہوں، مجھے حکومت نے سلیکٹ کیا ہے، مجھے حکومت نے پسند کیا ہے، اور یحییٰ افریدی صاحب اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ میں نے کیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس نظام، جو یہ نظام عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، یحییٰ افریدی صاحب اپنے اوپر لے رہے ہیں، اون کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں. یہ حالات ہیں، یہ حالت ہے. اور پھر یحییٰ افریدی صاحب جو ہے انہوں نے پہلے ایک چیز جو ہے وہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا جو جھوٹا ثابت ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیٹی والے معاملے پر اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے جو ہے وہ مجھ سے اتفاق کیا سینیٹی والے معاملے پر کہ وہ ابھی سینئر نہیں ہے، لیکن اٹارنی جنرل نے کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں یحییٰ افریدی، میں نے تو یہ نہیں کہا تھا. اور آج تک جوڈیشل کمیشن کے کسی اجلاس کے منٹ سامنے نہیں آئے. آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جج بھرتی کیے جا رہے ہیں یہ کس معیار پہ کیے جا رہے ہیں. کوئی اس کا کرائٹیریا سامنے نہیں ہے، کوئی چیز سامنے نہیں ہے. اور ہمارے دوست
اسد ملک جو ہیں وہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو جج بھرتی ہوئے ہیں ہائی کورٹ کے، ان سے پارٹی فنڈ کے نام پہ کروڑوں روپے لیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ 4-5-6 ماہ میں یہ پیسے پورے کر لیں گے، پھر تو آپ کی بچت ہی بچت ہے۔ اس معاملے پہ ان کو سو موٹو لینا چاہیے تھا، یا افریدی صاحب کو فل کورٹ بٹھا دینی چاہیے تھی، اس کی تو انہوں نے انکوائری کروانی چاہیے تھی کہ ان کے ناک نیچے، ان کے ناک تلے، ان کی سہولت کاری سے، ان کی مدد سے، ان کی معاونت سے جو جج بھرتی ہوئے ہیں ان سے کروڑوں روپے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پارٹی فنڈ کے نام لیے، اور پتہ نہیں کس کس نے کتنے پیسے لیے ہوں گے۔ تو یہ کرائٹیریا رہ گیا ہے، پھر یہ سارے ان کے جو ہیں، اور پھر آپ الزام لگ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے کہ جو جج لگائے ہیں ہائی کورٹس میں محترم یحییٰ افریدی صاحب نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے، وہ ججز اوپن کورٹس میں آرڈرز ہی ڈکٹیٹ نہیں کروا پا رہے، اور کوئی اس کے اوپر یحییٰ افریدی صاحب نہیں دیکھ رہے کہ جو جج انہوں نے بھرتی کیے وہ پیسے دے کر لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح سے۔ تو اب یحییٰ افریدی صاحب نے جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب نے ایک الزام لگایا، اور بڑے مطلب افسوسناک ہے کہ اپنے ججوں کے اوپر الزام لگایا کہ منصور علی شاہ، منیب اختر، اطہر من اللہ، عائشہ ملک یہ کیونکہ کام نہیں کر رہے تو اس لیے میں جو ہے وہ جج لانا چاہتا تھا جو کارپوریٹ کے کیسز کرنے والے ہیں۔ تو جناب اب اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور اس میں بھی یحییٰ افریدی صاحب غلط ثابت ہوئے، جھوٹے ثابت ہوئے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کوئی اور لفظ مجھے نہیں مل رہا۔ تو ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں، یہ ہمارے بہت سے دوست اس پہ بات کر چکے ہیں، وسیم ملک وغیرہ، لیکن دوبارہ بات کر لیتے ہیں کہ رپورٹڈ ججمنٹس کس کی زیادہ ہیں۔ یہ مطلب یحییٰ افریدی صاحب کو کس معیار پہ چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا ہے، کوئی تو کرائٹیریا ہوگا، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ آپ سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں چیف جسٹس لگایا گیا۔ جس طرح سے عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مقصد یہی تھا عدلیہ کو بالکل فتح کرنا، ارریلیونٹ بنانا، انصاف کے راستے بند کرنا، اور سب کچھ عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ عمران خان کو کوئی سزائیں برقرار رہیں، عمران خان کو کوئی ریلیف نہ ملے، عدلیہ، اور عمران خان کے چکر میں آپ نے عدلیہ کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا، لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا، نفرت ہو گئی ہے لوگوں کو۔ جب ہم رپورٹ کرتے ہیں عدلیہ کا نام آتا ہے، لوگ ولاگ بھی بند کر دیتے ہیں، نیچے 4 گالیاں بھی لکھ جاتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ رپورٹڈ ججمنٹ میں آپ کو بتا دوں، رپورٹڈ ججمنٹ سے مراد ہوتی ہے کہ کسی ایسے لا پوائنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا جو اس کے بعد ایز اے پریسیڈنٹ اس کو آپ کوٹ کر سکیں، نیچے کی عدالتوں پر وہ بائنڈنگ ہو، ایک ایسے قانونی نقطے کی تشریح کرے کوئی عدالت جس کے بعد اس پوائنٹ پہ آنے والے جو کیسز ہیں ان پہ وہ ججمنٹ بائنڈنگ ہو، اور اس کو ایک کہا جاتا ہے کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے۔ تو رپورٹڈ ججمنٹس کس کی کتنی ہے، میں اس وقت موازنہ کر رہا ہوں منصور علی شاہ صاحب کا، یحییٰ افریدی جن کو چیف جسٹس پاکستان لگایا گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، نواز شریف زرداری کی طرف سے، اور امین الدین خان صاحب جن کو آئینی بینچ کا سربراہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لگایا ہے، اور لگوایا کس نے، یحییٰ افریدی صاحب نے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کی جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں کب سے کب تک، 1 جنوری 2023 سے 10 فروری 2025 تک۔ منصور علی شاہ صاحب کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں 244، یحییٰ افریدی صاحب کی ہیں 67 اور امین الدین خان صاحب کی ہیں 56 یعنی، اور اس میں یہ یاد رہے کہ کسی آئینی نقطے کے اوپر کوئی بڑی ججمنٹ، ایک بھی کوئی قابل ذکر ججمنٹ ان کی امین الدین خان صاحب کی نہیں ہے، اور کئی ججمنٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب کی، اور یحییٰ افریدی صاحب کی بھی آئینی نقطے کے اوپر کوئی قابل ذکر جو ہے وہ ججمنٹ نہیں ہے۔ تو یحییٰ افریدی صاحب سے 177 رپورٹڈ ججمنٹ زیادہ ہیں، منصور علی شاہ صاحب کی کتنی 177 زیادہ ججمنٹس ہیں منصور علی شاہ صاحب کی یحییٰ افریدی صاحب سے، اور امین الدین خان صاحب سے 188 ججمنٹ زیادہ ہیں۔ یعنی جو جج منصور علی شاہ صاحب جو آئینی نکات کے اوپر جو تشریح ہے، جو ان کے فیصلے ہیں جن کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، جو اتھارٹی سمجھے جا سکتے ہیں، جو 4-5 جج سپریم کورٹ میں اس میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں آئینی تشریح اور آئینی نکات کے اوپر فیصلوں میں، ان میں سے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں جن کی سب سے زیادہ رپورٹڈ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ میں، ان کو آئینی بینچ کا سربراہ نہ تو بنایا گیا ہے، نہ چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے، اور ان کو چیف جسٹس پاکستان بنایا گیا ہے جن سے 177، جن کی منصور علی شاہ سے 177 کم رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، اور اس کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا امین الدین خان کو جس کی 188 کم ججمنٹس ہیں، رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، اور ان میں سے آئینی کسی نقطے کے اوپر کوئی قابل ذکر ججمنٹ نہیں ہے امین الدین خان صاحب کی۔ اس کے بعد آتے ہیں جو الزام لگایا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب پر کہ منصور علی شاہ کام نہیں کر رہے، منیب اختر کام نہیں کر رہے، عائشہ ملک کام نہیں کر رہی، اطہر من اللہ کام نہیں کر رہے، شاہد وحید کام نہیں کر رہے، اور ملک شہزاد کام نہیں کر رہے، اور یہ عقیل عباسی بھی کام نہیں کر رہے، تو کام تو صرف میں کر رہا ہوں۔ تو ماشاءاللہ جی اس کی بھی آپ کو فگرز بتا دیتا ہوں، جو یہ بھی ہے 1 جنوری 2023 سے 10 فروری 2025 تک سب سے زیادہ جس نے کیسز کے فیصلے کیے ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہیں، جنہوں نے 10,074 کیسز کے فیصلے کیے ہیں اس دوران، یعنی آپ میں 2 سالوں کی بات کریں 10,074 کیسز کے فیصلے کیے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے کیے ہیں 4,236 کیسز کے فیصلے کیے ہیں، امین الدین خان صاحب نے 2,947 یعنی 2,947 کیسز،
یعنی منصور علی شاہ صاحب 10,000 کیسز کے فیصلے، یحییٰ افریدی صاحب 4,000 کیسز کے فیصلے، اور امین الدین خان صاحب نے تقریباً 3,000 کیسز کے فیصلے کیے ہیں. اور اس میں بھی جو یحییٰ افریدی صاحب اور امین الدین خان صاحب ہیں انہوں نے موسٹلی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کیے ہیں وہ بس ڈسمس، اس کے اوپر ٹائم بارڈ کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر بس ڈسمس. وہ تو کسی کے سامنے بھی آپ لگا دیں، کسی کے سامنے تو ڈسمس ہی کرنا ہے ٹائم بارڈ کے اوپر ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر. یعنی آپ نے کیس سن کے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے صرف اس بنیاد پہ کیس نپٹا دیا، درخواست مسترد کر دی کہ کیونکہ یہ 1 ماہ میں اپیل ہونی تھی اور یہ 31 دنوں میں ہوئی ہے، یہ 32 دنوں میں ہوئی ہے، 2 دن زیادہ ہو گئے، تو ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر انہوں نے کر دیے ڈسمس. موسٹلی ان کے یہی ہوں گی، یہ جو ابھی خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو یحییٰ افریدی صاحب کی کوئی شاید کوئی 2 یا 3 رپورٹڈ ججمنٹس ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، اور امین الدین خان صاحب کی 1 ہے. تو یہ حالات ہیں اور یہ صورتحال ہے. یعنی یحییٰ افریدی صاحب سے 6,000 کیسز کے زیادہ فیصلے کیے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے، اور امین الدین خان صاحب سے 7,000 زیادہ کیسز کے فیصلے کیے ہیں. رپورٹڈ ججمنٹس بھی زیادہ، کیسز کا ڈسپوزل بھی ان کا زیادہ، لیکن پھر بھی چیف جسٹس بنے یحییٰ افریدی صاحب اور آئینی بینچ کے سرا امین الدین خان صاحب بنے، اور وجوہات آپ پورے پاکستان کو پتہ ہیں کہ کیوں یہ ہوئے ہیں. پھر دوسری طرف کمیٹیوں سے ان اپنے حلف سے وفا کرنے والے آزاد ججز کو نکال دیا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے، اور کمیٹیوں میں کس کس کو ڈالا ہے؟ مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں وہ KPK اصلاحات دہشت گردی کی عدالتوں کی نگران جج مقرر ہو گئی ہیں. پنجاب میں ٹھیک ہے، ملک شہزاد صاحب زبردست ایک لائق جج ہیں، اپنے حلف سے وفا کرنے والے جج ہیں. جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب کو بلوچستان کے اصلاحات دہشت گردی کی عدالتوں کے نگران مقرر کیا گیا. صلاح الدین پمر صاحب کو سندھ، اور عامر فاروق صاحب کو اسلام آباد کی ATC عدالتوں کے نگران مقرر کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عامر فاروق صاحب جن کے نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے یعنی سپرویژن میں جو کچھ یہاں پہ ATC کے ججوں نے کیا ہے، یہ ابو الحسنات وغیرہ نے، ان کو آپ سپریم کورٹ میں بھی آپ نے ان کو نگران بنا دیا ہے. یہ ہے کرائٹیریا یحییٰ افریدی صاحب کا. اور IT کمیٹی کے سربراہ خود ہوں گے یحییٰ افریدی صاحب، اس میں محمد علی مظہر صاحب اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں گے. ریسرچ سینٹر کمیٹی کی سربراہی شاہد بلال حسن صاحب کو سپرد کی گئی ہے. شفیع صدیقی صاحب اور عامر فاروق صاحب ریسرچ سینٹر کمیٹی کے ممبران ہوں گے. محمد علی مظہر صاحب جو ہے وہ لا کلرک پروگرام کمیٹی کے سربراہ ہوں گے، ان کے ساتھ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب ہوں گے. اور چیمبر اپیلیں سننے کے لیے 5 ججز کو نامزد کیا گیا. ان میں ہیں جناب یحییٰ افریدی صاحب خود ہیں، حسن نظر رضوی صاحب ہیں، ہاشم کاکڑ صاحب ہیں، صلاح الدین پمر صاحب ہیں، اور شکیل احمد صاحب ہیں. اور سپریم کورٹ آرکائیو اینڈ میوزیم کمیٹی کی سربراہی حسن نظر رضوی صاحب کی سپرد کر دی گئی ہے. اس میں صلاح الدین پمر صاحب ہیں اور میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں اس کے ممبران ہوں گے. اور فوری انصاف اور ماڈل کورٹ سے متعلق کمیٹی کی سربراہی ملک شہزاد صاحب کی سپرد ہے. یہ ایک زبردست جج ہیں. ہاشم کاکڑ صاحب اور صلاح الدین پمر صاحب ان کے ساتھ ہوں گے، اور اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. اور اشتیاق ابراہیم صاحب جو ہیں، جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب، ان کو سپریم کورٹ کے سیکورٹی کا جج تعینات کیا گیا ہے. سیکورٹی جج جو ہے وہ سپریم کورٹ بلڈنگ، برانچ رجسٹری اور ججز کالونی کی سیکورٹی کے امور دیکھیں گے. میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ فیملی اور بچوں کی حوالگی کے کیسز میں پاک برطانیہ پروٹوکول کے رابطہ کار جج تعینات کیے گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کے عملے کے یونیفارم کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے قائم کمیٹی تحلیل کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی کیس مینجمنٹ کمیٹی سے بھی منصور علی شاہ صاحب کو نکال باہر کیا گیا ہے. ADR کمیٹی سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے، اور فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے مشیر سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے. یعنی کوئی مطلب یہ جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ججز ہیں جو نئے آئے ہیں، ان کا امتحان تو ابھی نہیں آیا، ان کا امتحان تو ابھی شروع ہوگا. یہ جو نئے 7 ججز آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ امتحان میں کتنا پورا اترتے ہیں. لیکن جو پہلے جنہوں نے ہر سطح پر جو آزمائے گئے ہیں پچھلے یہ سارے اس دور میں، جنہوں نے آزادانہ فیصلے کیے ہیں، ان میں سے کوئی جج کمیٹی میں نہیں رہنے دیا گیا سوائے ملک شہزاد احمد خان صاحب کے. اور دیکھیں عدلیہ کے اندر مداخلت کے یہ ناقابل تردید شواہد ہیں کہ یحییٰ افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینیارٹی کے اوپر ان کو اختلاف ہے سرفراز ڈوگر کی، لیکن حکومت نے ان کو قائم مقام چیف جسٹس لگا دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی بات نہیں کی کہ سینیارٹی کے اوپر میرا وہی موقف ہے جو ان کا ہے. پھر یحییٰ افریدی صاحب خود یہ مانتے ہیں کہ وہ دوسرے نمبر کے جج اعجاز انور صاحب کو لانا چاہتے تھے، لیکن حکومت چوتھے نمبر کے جج شکیل صاحب کو لے آئی. پھر اسی طرح سے جو حکومت نے اپنی مرضی کے جج ٹرانسفر کیے، یحییٰ افریدی صاحب کچھ نہیں ان کا کر سکے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ وہ ناقابل تردید شواہد ہیں عدلیہ کے اندر مداخلت کے. جس طرح سے آزاد ججز کو کمیٹیوں سے ہٹایا گیا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کیسز نہیں لگ رہے، جو کچھ آئینی بینچ کر رہا ہے، تو یہ مداخلت نہیں ہے تو یہ کیا ہے. لیکن یحییٰ افریدی صاحب کوئی مداخلت نظر نہیں آ رہی. تو دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.